आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके तमाम सियासी इत्तेहादियों ने आज सुकून का ठंडा सांस लिया होगा। आज उनकी पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत यानी जमहूरी हक़ हुक्मरानी के हवाले से बड़ा इम्तहान था। इसके लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज था, जहाँ पर बड़ी कलीदी कानून साजी होनी थी और ये इस बात का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था कि क्या वाकई हुकूमत अपनी अक्सरियत साबित कर पाती है या नहीं। मगर ऐसा ही हुआ और हुकूमत को मतलूबा अक्सरियत हासिल हो गई। 29 क़वानीन आज मंजूर हो गए, जिनमें बहुत ही कलीदी क़वानीन जिनका ताल्लुक़ है आइंदा इलेक्शन 2023 से होगा, वो भी मंजूर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून मंजूर हो गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक़ के वोट मिल गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल ऑटोनमी मिल गई। और इस मौके पे अपोजिशन जो थी वो यकीनी तौर पे इस अक्सरियत को चैलेंज नहीं कर सकी और इसीलिए इस कानून साजी के हक़ में 221 वोट आए इस मुश्तरका इजलास में और अपोजिशन के 203 वोट रहे। मुतअद्दिद अपोजिशन के अरकान जिनके बारे में बताया गया कि वो बीमार थे, इस इजलास में शरीक नहीं हुए और बासानी हुकूमत ने अपनी अक्सरियत भी साबित करी और उसके साथ ही ये कलीदी कानून साजी भी हो गई। गोया कि आज हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए इस बहुत ही मुश्किल दौर में जिससे कि उनकी हुकूमत गुजर रही है, ये इत्मीनान का मौका था। और अपोजिशन के लिए बज़ाहिर ये एक सुबकी का माहौल था, क्योंकि हुकूमत के सामने वो अपनी उसकी अक्सरियत को चैलेंज नहीं कर सकी और उसको डिफीट नहीं दे सकी। Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that in the election second amendment bill 2021 in the clause 3. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act. All those in favor of the motion may say aye. All those that say no. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं जो इसके हक में है। तहरीक के हक में 221 मेंबरान हैं, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान हैं, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं। मैं गिनती को चैलेंज कर रहा हूँ, गिनती गलत हुई है। जो गिनती हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। Stand alone electronic voting machine in the general elections in Pakistan. अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे। पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास में लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ ने EVM को यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ईविल एंड विशस मशीन करार दिया, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर को याद दिलाया कि असेंबली में कानून लाने से पहले हुकूमत ने मशावरत का कहा था, जो झूठ निकला। मुश्तरका इजलास से वॉकआउट के बाद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि अब इन बिल्स को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। स्पीकर नेशनल असेंबली ने जॉइंट सेशन को ट्रेडिशन, रवायात, कानून, कायदे को पांव तले रौंदा। रूल 10 जो है जॉइंट सेशन के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है 222 की, इनके पास 212 भी नहीं थे और वोट काउंट को डिस्टॉर्ट किया गया और हमने आइन और कानून के हवाले भी दिए, लेकिन स्पीकर ने एक बात हमारी नहीं मानी। एक जॉइंट एक्शन प्लान होगा जिसमें कानूनी और सियासी जो भी हमारे पास जो इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। जॉइंट सेशन का रूल्स ये कहते हैं कि जॉइंट सेशन से बिल को मंजूर करने के लिए हुकूमत के पास दोनों हाउसेस का जो इज्तिमाई ताकत है, इज्तिमाई स्ट्रेंथ है, उसका आधा वोट्स उनके पास होना चाहिए। हुकूमत के पास 222 वोट्स मिनिमम जरूरी है। 222 वोट्स क्रॉस नहीं करते तो वो कानून बनाना चाह रहे हैं वो कानून नहीं बनते। हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से भी आज का ये इजलास बहुत अहम था और क्योंकि IMF प्रोग्राम अब होना है, पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और उसकी बड़ी कलीदी ज़रूरत IMF की शर्त थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए और आज इस मुश्तरका इजलास में ये बहुत कलीदी ज़रूरत पूरी हो गई और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का बिल भी मंजूर कर लिया गया।
گویا IMF پروگرام کی منظوری کی آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے۔ آج کے اس اہم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور اس کے پس منظر اور پیش منظر پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، یہ فرمائیے گا، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی میں قوانین کی منظوری کا یہ راستہ بھی ہے ہماری پارلیمنٹ میں کہ مشترکہ اجلاس کے اندر قوانین منظور کیے جائیں۔ جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، جو نمبرز سامنے آئے ہیں، بظاہر اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے، مطلب اس بنیاد پہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج تو نہیں ہو سکتا؟ میں اس وقت صرف نمبرز کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، نمبرز کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جو بلاول صاحب نے بات کی وہ غالباً انہوں نے جوائنٹ سیٹنگ رولز 1973 کے حوالے سے بات کی۔ وہاں یقیناً یہ لکھا ہے کہ جو مجموعی ممبرشپ ہے اس کا کم از کم آدھا ہونا چاہیے، اکثریت ہونی چاہیے جوائنٹ سیشن میں قانون سازی کے لیے۔ لیکن 18ویں ترمیم نے اس بات کو یکسر تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ آف دوز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ، یعنی کہ اس دن جتنے ممبران ایوان میں موجود ہیں ان کی سادہ اکثریت سے قانون سازی جوائنٹ سیشن میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آج جو ممبران موجود تھے 221 کا نمبر غالباً ان کی تعداد کے 50% سے زیادہ ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اور کیا عوامل ہیں اس بہرحال یہ پارلیمنٹ کا قانون منظور کیا ہے، کثرت رائے سے قانون منظور کیا ہے، پارلیمنٹ نے اپنا کام کیا ہے، یہ کون سی بنیاد ہو سکتی ہے جس میں کہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جائے یا جا سکتا ہو اور جس پر پھر وہاں پہ باقاعدہ ایک کیس چلے؟ دیکھیں، آج تو بہت سے قوانین پاس کیے گئے نا، 33 یا 40، ہر ایک کو فردن دیکھنا ہوگا۔ دو بڑے گراؤنڈ ہوا کرتے ہیں کسی بھی قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے۔ ایک یہ کہ جو آئین میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان سے کوئی قانون متصادم ہو، یا یہ کہ جو آئین میں ایک تقسیم کی گئی ہے قانون سازی کے حوالے سے صوبوں اور وفاق کے درمیان، اس کی کوئی روگردانی ہو، وفاق ایسا قانون پاس کر دے جس کا اختیار صوبوں کو ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تمام باتیں دیکھنا ہوں گی۔ ایک زائد بات یہاں EVM کے حوالے سے، ووٹنگ مشین کے حوالے سے یہ آ سکتی ہے اگر کوئی بحث کرنا چاہے کہ آئین نے کلی اختیار الیکشن کو منعقد کرنے کا الیکشن کمیشن کو دیا ہے۔ آج کی قانون سازی نے ایک طرح سے الیکشن کمیشن کے ہاتھ باندھ دیے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان حالات میں اور اس وقت میں جب اس کو دیا گیا ہے 2023 سے پہلے ایک شفاف الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے نہیں کرا سکتا، عوام کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، عملے کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو یہ ایک نقطہ ہے جو عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے سامنے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تو الیکشن کمیشن کو باقاعدہ ایک آئینی پٹیشن دائر کرنی ہوگی حکومت کے خلاف اور پارلیمنٹ کے خلاف جس نے کہ قانون بنایا۔ دیکھیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، پارلیمانی قوانین کو تو ہم روز چیلنج کرتے ہیں تمام گراؤنڈز پہ کہ بنیادی حقوق کے منافی ہیں یا جو طاقت ہے وفاق کی اس کو صوبائی معاملات میں اس کو داخل کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام معاملات تو روزمرہ کے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین چیلنج بھی ہوتے ہیں اور عدالتیں ان کو کالعدم قرار بھی دیتی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی گنجائش ہے کہ مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جائے، آئینی درخواست دائر کرے اور کہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، قانون بہرحال بن گیا ہے لیکن ہمیں مشینز اتنی چاہیے، ہمیں تربیت چاہیے، ہمیں ساری چیز چاہیے، کیا کہیں کوئی گنجائش بن سکتی ہے کہ الیکشن کے انعقاد کو میں طول ہو جائے، اس میں اگلا الیکشن ان بنیاد پر کہ ابھی اس کی تیاری مکمل نہیں ہے، 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ جو ہے بڑھا دیا جائے، کیا اس کی کہیں سے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ یہ تو بہت ہی بڑا ایک آئینی میں سمجھتا ہوں بحران ہوگا اور آئینی جو ایک نظام ہے اس کو تلپٹ کرنے والی بات ہوگی۔ یہ زیادہ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے اس قانون کو، تاکہ اگلا الیکشن شفاف طریقے سے ہو جائے، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ جب ووٹر ٹریننگ، عملے کی ٹریننگ، مشینوں کی ساخت کے حوالے سے اطمینان ہو جائے، کیونکہ تمام باتوں کا تعلق بنیادی حقوق سے ہے۔ دیکھیں، ایک شفاف الیکشن جو ہے وہی بنیادی حقوق کی ضمانت ہے۔ اگر آئینی عمل، الیکشن کے عمل میں شفافیت نہیں اور الیکشن کمیشن اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ ایک آئینی نقطہ بن سکتا ہے جو عدالت عالیہ یا عظمیٰ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے الیکشن کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کو چیلنج کرنے کا فورم سپریم کورٹ ہی ہے یا یہ کہ یہ عدالت عالیہ میں بھی ہو سکتا ہے؟
جی ہائی کورٹ سپریم کورٹ دونوں کو اختیار ہوا کرتا ہے. ہائی کورٹ اگر کرے گا تو اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ. جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. اس میں آج کی دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ جج رانا شمیم کے حالیہ بیان، متنازع بیان، سنسنی خیز بیان کے بعد آج پہلی بار سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز وہاں موجود تھی اور یہ وہی کیس ہے جس میں جسٹس عامر فاروق موجود تھے. وہ بھی آج موجود تھے، لیکن اس حوالے سے نہ کوئی ان کی موجودگی پہ اعتراض کیا گیا، نہ ہی اس خط کا وہاں پہ کوئی ذکر ہوا. بڑی اہم سماعت رہی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. گلگت بلتستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جج رانا شمیم کے انتہائی متنازع، انتہائی سنسنی خیز حلفیہ بیان کے منظر عام کے آنے کے بعد آج پہلی بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی جو اس کا موضوع تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نون لیگ کی موجودہ نائب صدر مریم نواز اور ان کے خادم کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف یہ کیس کی سماعت ہوئی. اور اس میں اس پورے معاملے میں جن جج صاحب کا نام آیا وہ آج بینچ میں شامل تھے اور آج انہوں نے اس کی سماعت کی، جس میں جسٹس عامر فاروق یعنی کہ وہ صاحب خود جج صاحب اور جسٹس محسن اختر خیانی تھے جس بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کی. عدالت نے نیب سے اہم اور دلچسپ سوالات کیے. جسٹس عامر فاروق نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مریم نواز ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بینیفیشل اونر ہیں. مفروضوں کی بنیاد پر تو بوجھ ملزم پر نہیں ڈالا جا سکتا. جسٹس محسن اختر خیانی نے کہا کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آف شور کمپنیز کا بینیفیشل اونر کون ہے. نیب پروسیکیوٹر نے جواب میں کہا کہ موزیک فرانسیکا کا ایک لیٹر ہے جس میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے. اس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ سول نہیں کرمنل کیس ہے. کیس تو 4 لائنوں کا ہے مگر پہلے آپ کو اپنا برڈن آف پروف اتارنا ہوگا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ان کے پاس ایک لیٹر اور 2 اور درخواستیں ہیں جو ثبوت کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہیں. اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ برٹش ورجن آئلینڈ سے آپ کے پاس کوئی لیٹر آتا تو بات تھی. اگر کوئی وکیل اپنے کلائنٹ کے کہنے پر لکھے کہ وہ کمپنی کا اونر ہے، کیا وہ اونرشپ کا پروف ہو جائے گا؟ لیٹر 2012 کا ہے اور ٹرائل 2018 میں ہوا. ٹرائل کے دوران پرانے لیٹر پہ انحصار کیسے کر لیں؟ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے برطانوی حکام کو خط لکھا جس کا جواب آیا کہ بینیفیشل اونر مریم نواز ہی ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نیب نے صرف ایک خط پر انحصار کرتے ہوئے مریم نواز کو بینیفیشل اونر کہہ دیا ہے؟ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے نیب پروسیکیوٹر سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کسی کو ٹرائل میں عوامی تاثر پر قصوروار کہہ کر سزا نہیں دے سکتے. آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملکیت کا ثبوت لانا ہوگا. نیب نے عدالت کے سوالات پر تیاری کے لیے مزید وقت مانگا جس پر عدالت نے سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی. آج کی سماعت کے بعد مریم نواز نے میڈیا سے بات کی اور یہ جو آج کے زمانے کا سب سے اہم متنازع موضوع ہے یعنی گلگت بلتستان کے چیف جج کا بیان، اس حوالے سے انہوں نے اس بیان حلفی پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے شکوے شکایات کیے اور واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ شاید ویسا نہیں ہوا جیسا کہ وہ توقع کر رہی تھی کہ اس حلفیہ بیان کی صورت میں ہوگا. گو اور اس حوالے سے ان کے شکوے اور شکایات براہ راست اسلام آباد ہائی کورٹ سے تھے. جو گلگت بلتستان کے چیف جج صاحب ہیں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین کا نوٹس ان کو دیا ہے. انصار عباسی صاحب کو سب سے پہلا نوٹس اگر کسی کو جانا چاہیے تھا تو وہ تھے ایکس چیف جسٹس اور تب کے سٹنگ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب. تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ بلا کر سنا جاتا اور سچ بولنے کو توہین کا نام نہ دیا جاتا. اور اطہر من اللہ صاحب ایک بہت ریپیوٹڈ جج ہیں تو اطہر من اللہ صاحب سے میں بالکل یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے میں سچ کو سامنے آنے دیں گے، سچ کو توہین کا نام نہیں دیں گے، سچ کے راستے کو آسان بنائیں گے، اس کے اندر سے جو دشواریاں ہیں اور رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں گے. اسی موقع پہ مریم نواز نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا حلفیہ بیان بھی یاد کرایا. شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج تھے، انہوں نے اپنی دوران ملازمت نواز شریف صاحب کے حق میں گواہی دی. شوکت عزیز صدیقی صاحب کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز ترین جج تھے. بجائے اس کے کہ ان کی اس شہادت پر ایکشن لیا جاتا، نواز شریف کو انصاف دیا جاتا، آپ نے اس معزز جج کو نوکری سے فارغ کر دیا. اس کو سچ بولنے کی پاداش میں آپ نے اس کا مقدمہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے گئے. جس ملک میں جو منصف ہیں وہی انہی کو انصاف نہ ملے تو آپ کی اور میری انصاف کی فراہمی تو بہت دور کا خیال ہے. جولائی 2018 میں شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال
مریم نواز کو 7 سال جبکہ کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف پر 80 لاکھ پاؤنڈ، مریم نواز پر 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ اس کے علاوہ لندن کی ایون فیلڈ پراپرٹی کو بھی ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج کا بہت اہم یہ کیس، آج کی بہت اہم سماعت، اس موقع پہ موجود تھے ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا، بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ اس تمام تنازع کے پس منظر کے باوجود آج مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یا ان کے وکیل کی جانب سے باقاعدہ عدالت سے درخواست کی گئی ہو کہ جسٹس عامر فاروق اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کرے، ایسا تو شاید نہیں ہوا۔ بالکل کامران صاحب، ایسا نہیں ہوا، اور معمول کے مطابق جب فاضل ججز آئے کورٹ روم میں تو عرفان قادر صاحب آئے روسٹم پہ، اور عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ جی عرفان صاحب، ہماری گزشتہ سماعت پر آپ کے پارشلی آرگومنٹس ہو چکے تھے، تو اب آپ آرگومنٹس مکمل کریں گے یا ہم نیب کو سن لیں؟ تو اس کے بعد عرفان قادر صاحب نے کہا کہ میرے پچھلے جو آرڈر تھا، جو گزشتہ سماعت پر آرڈر تھا، اس میں کچھ تصحیح کروانا چاہتا ہوں، میں نے جو باتیں کہی تھی وہ اس طرح وہاں پر رپورٹ نہیں ہوئی، جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ضرور، اور آپ بتائیں کون کون سی چیزیں صحیح نہیں ہیں، ہم اس کو ری ایڈریس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو اعتراضات عرفان قادر صاحب نے اٹھائے، عدالت نے کہا بالکل ہم اس کو درست کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے نیب کو ہدایت کی کہ آپ اپنے دلائل شروع کریں۔ گویا کہ اس سماعت کے دوران بظاہر آج گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم صاحب کا جو یہ مترضع بہت ہی سنسنی خیز بیان تھا، اس کا نہ کوئی ذکر ہوا اور نہ ہی اس کے کوئی اثرات نظر آئے۔ بالکل کامران صاحب، اس کے نہ تو کوئی اثرات نظر آئے، نہ ہی ذکر ہوا، اور نہ ہی کسی وکیل نے، نہ ہی کورٹ نے کوئی ایسی بات کی جس اس پس منظر میں جس میں رانا شمیم کا بیان آیا تھا یا الزامات سامنے آئے تھے، لہٰذا نہ ہی اس کا ذکر ہوا اور نہ ہی کوئی بات ہوئی، نہ ہی کوئی اعتراض سامنے آیا، لہٰذا آج معمول کے مطابق کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتی رہی۔ یہ بھی بتائیں کہ یہ اب یہ کیس ہے کس سٹیج پر، یعنی کہ عرفان قادر صاحب نے جو مریم صاحبہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، اب نیب کے آرگومنٹس چل رہے ہیں، تو کیا یہ فائنل سٹیج کی طرف ہے یہ اپیل؟ کامران صاحب، جو یہ اپیلیں ہیں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں جو انہیں سزا ہوئی تھی، اس کے خلاف اب جزوی دلائل عرفان قادر صاحب مکمل کر چکے ہیں، اور اب نیب نے دلائل مکمل کرنے ہیں۔ نیب نے آج جزوی دلائل دیے، لیکن بہت سے سوالات عدالت نے اٹھائے جس کے جواب کے لیے نیب نے مہلت مانگی، جس کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ اب اس میں نیب اپنے دلائل مکمل کریں گے، اس کے بعد عرفان قادر صاحب جواب الجواب دیں گے، ریبٹل دیں گے، اس کے بعد اگر نیب نے کوئی جواب دینا ہوا اس ریبٹل کا تو وہ جواب دیں گے۔ لہٰذا آنے والی 5 سے 6 سماعتوں میں اس جو اپیلیں ہیں ان کا فیصلہ ہونے کی توقع ہے، آلدو کہ آج عدالت نے عرفان قادر صاحب کو کہا کہ آپ 1 دن دلائل دینا چاہیں، آپ 10 دن دینا چاہیں، آپ 1 ماہ دلائل دینا چاہیں، عدالت بہت کھلے دل کے ساتھ آپ کے ہر دلیل کو سنے گی اور مکمل ٹائم دیا جائے گا، اور کوئی عجلت نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اگر آنے والے 3 سے 4 سماعتوں میں دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچے گی کہ ان اپیلوں کا فیصلہ ہو سکے، لہٰذا اس میں اب نیب نے دلائل مکمل کرنے ہیں، اس کے بعد عرفان قادر صاحب جواب الجواب دیں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور آج جس کا اہم موضوع ہے، آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سے عمران خان اور ان کی جماعت کو، ان کے اتحادیوں کو پارلیمانی اکثریت حاصل رہی، اور یقیناً یہ آج اطمینان کی خبر ہے، اور اس کے دوران انہوں نے اپنی منشا کے قوانین بھی منظور کرا لیے، جس میں الیکٹرل لاز سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی بتایا، وزیراعظم عمران خان، ان کی جماعت، ان کے حامیوں کے لیے آج بہت اطمینان کا دن ہے۔ آج ایک بار پھر عمران خان نے پارلیمنٹ میں اپنی عددی اکثریت ثابت کر دی ہے، اپنا حق حکمرانی ثابت کر دیا ہے۔ جمہوریت کے حوالے سے پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کے اتحادیوں کو یقیناً جمہوریت کا اعتماد حاصل ہے، اور یہ آج جو مشترکہ اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا، وہاں پہ جو عددی اکثریت سامنے آئی، یہ اس تمام معاملے کی گواہی ہے۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ووٹ حق دینے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل خود مختاری دینے کے قوانین منظور کیے۔ کوئی 29 قوانین جو ہیں وہ کثرت رائے سے منظور کرائے، جبکہ اتحادی جماعتوں نے حکومت کی مکمل سپورٹ کی۔ مخلوط حکومت نے 221 ووٹ لیے، اپوزیشن کو 203 ووٹ ملے، یعنی نمبر گیم میں حکمراں اتحاد کی پارلیمنٹ میں 18 ووٹوں کی برتری برقرار ہے۔
تحریک انصاف کی حکومت نے آج پارلیمنٹ میں اکثریت ظاہر کر کے کڑے امتحان میں کامیابی تو حاصل کر لی، مگر حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمانی اشتراک عمل کا خواب ایک بار پھر چکنا چور ہوا ہے۔ لیکن بہرحال کسی بھی جمہوریت میں اپوزیشن کا اور حکومت کا ایک پیج پہ آ جانا کلیدی معاملات پہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہوتا ہے۔ ایسا ہو جاتا تو یقیناً یہ خوابی چیز ہوتی، مگر اس کے امکانات کم تھے۔ لگتا ہے کہ اقتدار کے اگلے 20 ماہ بھی متفقہ قانون سازی کے بجائے صدارتی آرڈیننس اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس پر ہی انحصار کیا جائے گا۔ گویا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمانی مفاہمت کا جو تاثر اسپیکر اسد قیصر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے رابطوں کی شکل میں کچھ گھنٹوں کے لیے سامنے آیا تھا، وہ اب زائل ہو چکا ہے۔ 2 دن پہلے تک فریقین کی خط و کتابت چل رہی تھی، مگر اچانک پاسا پلٹ گیا، جس میں شکوے شکایت اور غصے کا اظہار آج پارلیمنٹ میں شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے بھی کیا، اور اس طرح سے لگتا یہ ہے کہ فی الحال یہ باب ہی بند ہو گیا ہے، جس میں کہ حکومت اور اپوزیشن قانون سازی کے حوالے سے متفقہ پلان پر یا باقاعدہ صلاح مشورے کے ساتھ اور ایک پارلیمانی صلاح مشورے کے ساتھ کسی اسٹریٹجی پہ عمل کرے۔ میرے خیال میں آج یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اور اس کا اظہار بھی ہوا آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی تقاریر سے۔ جناب اسپیکر، آپ جناب کا ہمیں خط موصول ہوا اور پوری جوائنٹ اپوزیشن نے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن جناب اسپیکر نہ آپ نے اس سے مشاورت کی، نہ ہمیں بتایا کہ اب آگے کیا پروگرام ہے۔ یہ ڈھکوسلا تھا۔ اٹ واز اے پلوئے ٹو بائی ٹائم۔ ان بلز کو بلڈوز کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے شدید اعتراضات کے باوجود یہ اجلاس بلا کر ان کالے قوانین کو منظور کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے آج مشین کے ذریعے دوبارہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کسی طریقے سے اپنی میعاد کو اور طول دے سکے، یہ کالا قانون پاس ہونے دیا تو پاکستان کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ The custodian of the National Assembly of Pakistan writing میں opposition کے ساتھ طے کرتا ہے، جب پورے قوم دیکھتا ہے کہ حکومت کے وزراء اور اسپیکر صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن پہ کنسنسس بنانا چاہتا ہے، جب آپ زبان دیتے ہو تو اسد قیصر صاحب اپنا زبان نہیں دے رہا ہے۔ The custodian of the National Assembly of Pakistan اپنا زبان دے رہا ہے۔ اگر حکومت اپوزیشن اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس جرم میں آپ کا عہدہ کو، آپ کا دفتر کو اس طریقے سے استعمال نہیں ہونا چاہیے جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر، ہم آج سے اگلا الیکشن نہیں مانتے ہیں، ہم آج سے الیکٹورل ووٹنگ مشینز نہیں مانتے ہیں۔ آج کی اس اہم پیش رفت یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت اہم دن ہے، اور مگر اس کے ساتھ ہی ایک بڑا تنازعہ ہے جو کہ آئندہ 1 سال 1.5 سال اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے وہ برقرار رہے گا، اور الیکشن کے روز تک برقرار رہے گا، اور الیکشن پر بھی اثر انداز ہوگا، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریبی سیاسی معتمد، وفاقی کابینہ کے رکن، وزیر تعلیم جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شفقت صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آپ کی میجورٹی برقرار ہے، مگر وہ جو قوانین منظور ہوئے ہیں اور اس کی جو روح ہے، یعنی کہ الیکٹرل لاز جو سامنے آئے ہیں، یہ بہت ہی کنٹروورشل ہیں۔ پوری اپوزیشن اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے کلیدی حصوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے، تو یہ منظور تو ہو گئے، مگر اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ پہلے تو بات یہ ہے کامران خان صاحب کہ یہ جو اپوزیشن اور کچھ حلقے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ متزلزل ہے، اس کو سپورٹ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اکثریت کم ہو گئی ہے، جو اس کے اتحادی ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اشارے کہ جی اب شاید جتنی ریاستی قوتیں ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے تاثر جو تھے، یہ دھل کے آج سامنے آ گئے ہیں۔ سب کو عیاں ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو فل سپورٹ ہے نیشنل اسمبلی میں اور مشترکہ پارلیمنٹ جوائنٹ سیشن میں۔ تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ جو ایک بیانیہ، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ تو ختم ہوا۔ اب رہ گئی دوسری بات یہ ہے کامران جی کہ
ہم نے آپ کو شاید بتایا ہو آپ کے رپورٹر نے کہ آرٹیکل جو آج کا ایجنڈے میں نمبر 2 آئٹم تھا وہ ہم نے مؤخر کر دیا، جس میں کوئی 41 الیکٹورل ریفارم کی شقیں موجود تھیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم وہ اپوزیشن سے ڈسکس کریں گے۔ جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تعلق ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک قسم کا انہوں نے ایک چیز کو پکڑ لیا ہے، اور جب ہمارے نیبر جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تصور کی جاتی ہے، اس کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اور وہاں پہ ہندوستان کے حالات بھی ہمارے جیسے ہیں، وہاں پہ تعلیم کا اور پاورٹی کا اور باقی چیزوں کا معیار بھی ہم سے کئی لحاظ سے برا بھی ہے، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی یہ چیز جو ہے یہ پتہ نہیں کوئی حکومت دھاندلی کی کوشش کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، تو یہ بالکل ہی ناجائز باتیں ہیں، اور اس کا یہ صرف سیاست ہے اور صرف پانی کو گدلا کرنے کی ایک ترکیب ہے، اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے دنیا میں اور بھی جگہ۔ اکثریت کی بنیاد پہ 2 دن پہلے آپ نے مذاکرات کی دعوت دی تھی، اسپیکر نے تحریری دعوت دی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن کو، ابھی ان کا جواب بھی نہیں آیا، آپ نے مشترکہ اجلاس کر کے اس کو منظور کرا لیا۔ اب یہ ہے بیسکلی الیکشن کرانے کا معاملہ، الیکشن میں اپوزیشن کے اتنے شدید اعتراضات ہوں، چلے اس کو بھی آپ درگزر کر دیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اتنے سنگین اعتراضات ہیں، اس کو کیسے آپ نمٹائیں گے، یہ کیسے مسئلہ حل کریں گے؟ یہ تو پورا پروسیس جو ہے وہ کلاؤڈی ہو جائے گا اس سے۔ پہلے تو بات یہ ہے کامران جی کہ جو اپوزیشن کا خط آیا تھا شہباز شریف صاحب کا، اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو وہ ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانے والی بات تھی، کہ لگتا تھا کہ جی کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ بائٹ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹائم کو بائی کیا، ایکچولی یہ وقت کو خرید رہے تھے اور بائی کر رہے تھے تاکہ یہ کام معاملہ جو ہے وہ لمبا ہو جائے۔ باقی جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے، وہ بالکل ہم نے اس چیز پہ بھی مشاورت کرنے کے لیے تیار ہیں، نیب کے جو قانون ہے اس پہ بھی مشاورت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بھی چیزوں پہ، لیکن ہم یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے ٹائم ٹیبل اور ان کے ایجنڈا کے مطابق جو ہے وہ آگے چلا جائے۔ مسئلہ ان کا تو ہے، مگر سب سے بڑا مسئلہ اس آئینی ادارے کا ہے جس نے الیکشن کرانے ہیں، وہ آپ کے اس چیز میں آپ نے ان کو سنک نہیں کیا ہے، وہ اور آپ ایک صفحے پہ نہ ہونا بحران ہے۔ جی بالکل، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اور لیکن قانون کے تابع ہے نا، وہ ان کا ایک قانون سازی کا اختیار تو نہیں ہے ان کو، وہ قانون کے تابع ہیں، اور قانون جو ہے وہ نیشنل اسمبلی بناتی ہے اور پارلیمنٹ بناتی ہے، بلکہ پارلیمنٹ بناتی ہے، تو پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا اس کے الیکشن کمیشن تابع ہوگی، لیکن ہم بالکل کوشش کریں گے، پہلے بھی ہم نے کوشش کی، شبلی فراز صاحب نے بڑی تفصیلاً ڈیمونسٹریشن دی الیکشن کمیشن کو۔ میں پچھلی جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت سے میں ڈیمونسٹریشنز دیکھ رہا ہوں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، اور الیکشن کمیشن بھی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا مجھے صرف لگتا ہے کئی دفعہ کہ جس طرح تبدیلی کی میں ایک دشواری ہوتی ہے نا، کہ جب کوئی نئی چیز آئے تو اس کو یہ نہیں کہ ان کے کوئی نیت میں فرق ہے، لیکن یہ کہ تبدیلی کوئی بھی بیوروکریسی جو ہے وہ تبدیلی پسند نہیں کرتی، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی۔ شفقت صاحب، آپ ایک تو اس میں مطلوبہ جو ہمیں مشینز چاہیے وہ ایک فول پروف مشین جو کہ ٹیسٹڈ ٹرائیڈ مشین ہو، وہ اور جتنی تعداد میں ہمیں چاہیے تقریباً 1,00,000 سوا لاکھ مشینیں، یہ سب آپ پروکیور کر کے اس کو پھر عوام سے آشنا، اور پھر اس پورے پاکستان میں جو الیکشن مشینری ہے وہ اس کے ساتھ پوری طرح سے آشنا ہو جائے، یہ سارا عمل جو ہے آپ نے کچھ ترتیب دیا ہے نظام جو اگلے 18 مہینے 20 مہینے کے اندر مکمل ہو جائے؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ نظام جو ہے ہندوستان میں پچھلے کم از کم کچھ 6 الیکشن سے چل رہا ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے، اور کبھی کسی نے کوشچن نہیں کیا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پرپوزل ہے اس میں تو جو مشین ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس میں پیپر ٹریل بھی ہے، یعنی کہ صرف ووٹ کے لیے پنچ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پرچی بھی نکلے گی جس پہ اندراج ہوگا کہ کون سی پارٹی کو ووٹ دیا گیا، تو یعنی کہ ایک ڈبل چیک جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ جو لوجسٹکس ہیں کہ یہ چیزیں پروکیور ہو سکیں گی یہ نہیں ہو سکیں گی،
اس کے اندر بالکل ہمیں تو یہ بالکل بتایا گیا کہ پروکیور ہو سکی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں سے اگر آپ نے ان کے الیکشن کے سسٹم کو دیکھیں تو وہ ایک ہی دن میں سارے ہندوستان میں الیکشن نہیں ہوتا, سٹیگر کر کے پولنگ ہوتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی تفصیلات تو بعد میں طے ہوں گی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ای وی ایمز ہیں ان کو ضروری نہیں کہ 1.5 لاکھ ای وی ایم خریدی جائے, تھوڑی بھی لی جا سکتی ہے اور مرحلہ وار الیکشن کرایا جا سکتا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان میں 2-3 ہفتوں کے بعد رزلٹ آتا ہے, تو ہم تو انسٹنٹ رزلٹ کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے. تو مختلف طریقے مختلف نا شفقت صاحب, جبکہ یہ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ تھریش آؤٹ کر چکے ہوتے, جب اس سلسلے میں ان کے ساتھ اب عملی بات ہو رہی ہوتی, ابھی تو فلسفے کو ہی وہ آپ کے نہیں مان رہے, اس کانسیپٹ کو ہی الیکشن کمیشن اپروو نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اس کو مرحلہ وار کرا لیں, پھر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں ہم اکٹھے, جیسے پاکستان میں تو قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں, وہ نہ ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے 20 ماہ میں مکمل ہوگی؟ اور یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دراصل یہ اقتدار کو طول دینے کی ایک کوشش ہے کہ آخر میں جب یہ نہ ہو پائے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی مدت کو بڑھا دیں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم کہاں اپنی مدت کو بڑھا سکتے ہیں, نہ ہی مدت کو بڑھانے کا کوئی ارادہ ہے. ہم انشاءاللہ اگلا الیکشن جیتیں گے. عوام ان لوگوں کو جنہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو, ان کو یقیناً ووٹ نہیں دیں گے. اور باقی جہاں تک میں پھر گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن محترم ادارہ ہے, بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اس کا تاثر بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. لیکن بنیادی طور پہ تو قوانین جس کے تحت الیکشن کمیشن کام کرتا ہے وہ تو پارلیمنٹ بناتی ہے, اور وہ پارلیمنٹ کے قانون کے تابع ہے. تو اگر ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ جو بھی ان کے تحفظات ہیں دور کریں, لیکن وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی اس طرح ہے کہ جی اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا قانون کو, الیکشن کمیشن کو پسند نہ پسند کرنے کی بات نہیں ہے, وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پارلیمنٹ کے تابع ہے. لیکن سر آپ کو اس کا ویر ودال, اس کا تمام سامان تو آپ نے پرووائڈ کرنا ہے, آپ نے پورا نظام ان کو تیار کر کے دینا ہے جس سے کہ وہ الیکشن کرا سکے. وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, آپ نے قانون بالکل ہماری ذمہ داری ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اس میں اب اگر وہ کھلا دل لے کے بیٹھیں تو اس کے جو مختلف پرموٹیشن کمبینیشنز ہیں وہ ورک آؤٹ ہو سکتی ہیں کہ کیا اس کو کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. ہماری اپنی ادارے جو ہیں انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بنانی شروع کر دی ہیں, اس کے بارے میں آرڈر ہو سکتا ہے, یہ حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی مشینیں آئیں گی, وہ کتنے عرصے میں آئیں گی, اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ ہوگی, اس کی پائلٹ ہوگا. تو ابھی 18-19 مہینے, بلکہ دیکھیں اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو الیکشن جو ہے وہ 2 سال یعنی کہ نومبر 2023 میں لائکلی ہے. ذرا سا مجھے حساب سمجھائیے نا, 2 سال حساب سمجھائیے ذرا سا تاکہ پبلک کو بھی سمجھ میں آئے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ 18 اگست کو جو پارلیمنٹ تھی وہ اس نے اوتھ لیا تھا 18 اگست کو. تو اس کے بعد اگر 18 اگست تک ہم جاتے ہیں تو اس کے بعد 2 مہینے یا 3 مہینے 2 مہینے ہوتے ہیں جب مدت پوری کرتی ہے. لیکن اگر 18 کے بجائے 17 کو ڈیزالو کر دی جائے تو 3 مہینے ہوتے ہیں. 3 مہینے جو ہیں آپ سمجھیں کہ سپٹمبر, اکتوبر, مڈل نومبر تک ہم جا سکتے ہیں جو نیکسٹ الیکشن ہے اس تک. تو اس میں ابھی 2 سال بقایا ہے, اور 2 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ممکن ہے. بہت زبردست جناب, بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب, بہت شکریہ, بڑا زبردست پلان ہے. ابھی تو 2 سال باقی ہیں, الیکشن میں مرحلہ وار ہو سکتے ہیں, اور بھارت میں بھی 15-20 دن بعد پولنگ ہوتی ہے, پھر کاؤنٹنگ ہوتی ہے. یہ بہت ہی ایک ایمبیشس پلان ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ذہن میں, حکومت کے ذہن میں, جس کو آپ کے سامنے رکھا جناب شفقت محمود نے. کمرشل بریک لیتے ہیں, اپوزیشن کی رائے حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج نہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی حکومت کی اکثریت عددی اکثریت ثابت ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی اطمینان کا موقع ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی اکثریت برقرار ہے, گو کہ یہ 1 درجن کے قریب ووٹس کی ہے. مگر بہرحال جمہوریت ہے اور جمہوریت میں اکثریت کی اہمیت ہے. مگر اس سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ آج حکومت نے اس اکثریت کے تحت اس مشترکہ اجلاس میں کلیدی قانون سازی کی, جس کی تفصیلات ہم آپ کو دیتے رہے ہیں. اس قانون سازی کے اثرات, اس میں جو تنازع کھڑا ہو سکتا ہے, اس سے جو مسائل جنم لے سکتے ہیں,
اس پر بھی بات ہوئی ہے. ابھی آپ نے سنا حکومتی موقف. وزیر تعلیم شفقت محمود ہمارے ساتھ تھے. اب ہم حاصل کریں گے موقف پاکستان کی سب سے بڑی حزب اختلاف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کا. پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر اور ممتاز چوٹی کے رہنما جناب خواجہ محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب. بہرحال یہ مشترکہ اجلاس تھا اور اس کے بعد جو نمبرز ہمارے سامنے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی اور اس کے ایلائز کی جو حکومت ہے اس کو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہے اور اس کا جو حق حکمرانی ہے جمہوریت کے لحاظ سے وہ برقرار ہے. جی بہت شکریہ خان صاحب. ایک عرصہ دراز کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, بہت مہربانی. دیکھیں ہمارے یہاں 203 ووٹ تھے اور ہمیں اس بات کا پہلے سے پتہ تھا, ہماری گنتی تھی اور وہ 203 رہے ہمارے ووٹ جو ہیں. پی ایم ایل این کے 100% ووٹ تھے, 83 کے 83 ایم این ایز تھے اور 16 کے 16 ہمارے سینیٹرز جو تھے وہ موجود تھے. پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب اور ایک دو اور ممبران جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں تو اس لیے وہ نہیں آ سکے. ایک جگہ تنازع کھڑا ہوا, ہمارے حساب سے 216 ممبرز بنتے تھے حکومتی پارٹی کے اور ان کے الائز کے, لیکن انہوں نے 221 کی گنتی جو ہے نا وہ کی اور اس گنتی کے اوپر خاصا شور شرابہ ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میجورٹی ان کی تھی آج ہاؤس میں, چاہے وہ 5 ووٹ کی تھی, 10 کی یا 15 کی, جتنے بھی ووٹ کی میجورٹی تھی. لیکن خان صاحب امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ میجورٹی انہوں نے اٹین کس طرح کی ہے. ایم کیو ایم کو کس طرح منایا گیا ہے, پی ایم ایل کیو کو کس طرح منایا گیا ہے اور ان کے اپنے ناراض اراکین جو ہے ان کی خاصی تعداد ہے, سائزبل ان کی تعداد ہے, ان کو کس طرح منایا گیا ہے, لوگوں کو کس طرح فون گئے ہیں. لوگوں کے ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے ایک ان کے اپنے ایم این اے ان کے گھر میں پولیس بھی گئی ہے اور اس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ سلسلہ کب تک مگر ہوتا ہے نا خواجہ صاحب, اس سے پہلے سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا, اس میں آپ لوگوں کی یعنی کہ اپوزیشن کے اراکین نہیں آئے تھے. آج بھی دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے کئی اراکین جو ہیں وہ نہیں آئے ہیں. نہیں ان کے 3 یا 4 آئے ہیں جن میں نوید قمر صاحب تھے, جی نواب تالپور صاحب تھے اور ایک تینوں کے تینوں بیمار ہیں, سکندر مندریو صاحب. بٹ اینی ویز نمبرز کاؤنٹ. یہ فرمائیے گا اب اس کے نتیجے میں یہ جو لاز بن گئے ہیں, یہ جو الیکٹرل امینڈمنٹ ہو گئی ہیں ریلیونٹ لاز کے اندر اور بڑی فار ریچنگ ہے یہ, لیکن بہرحال یہ لا آف دا لینڈ ہے. اب اس کے تحت الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانا ہے. آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں آئین و قانون کے لحاظ سے. یہ فرمائیے گا کہ اس کی بھی یہ رائے یہ ہے کہ بہرحال جو ریلیونٹ سیکشن ہے لاز کے آئین کے وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ میجورٹی آف دا ممبرز پریزنٹ ان دا ہاؤس وہ کاؤنٹ کرے گا. لیکن بہرحال اب کیا حکمت عملی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن 2023 میں ان قوانین کے تحت نہیں جائے گا کیا؟ دیکھیں یہ الیکشن کا جو سلسلہ یعنی پہلے ہوتا تھا ماضی میں کہ ریگنگ کا یا جو بھی دھاندلی ہوتی تھی وہ الیکشن کے قریب جا کے اس کے طریقے جو ہے ڈیوائز کیے جاتے تھے. یہ 1.5 سال قبل جو ہے ایک طریقہ جو ہے نا وہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ جو ای وی ایم کا مسئلہ ہے وہ کروایا تو پاس جو ہے وہ عمران خان سے کروایا گیا ہے, لیکن اس کے لیے نہیں کہا گیا کروایا گیا. میرا خیال ہے میں نے اپنی بات جو ہے وہ واضح طور پہ آپ کو بتا دی. تو پھر تو آپ حصہ لیں گے نا, جب عمران خان نے نہیں آنا تو پھر تو آپ ہوں گے. نہیں ہمارا دیکھیں ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ 18 ملکوں نے یہ مشین اڈاپٹ کی تھی, ان میں سے 10 نے ڈراپ کر دی ہوئی انکلوڈنگ جرمنی. یہ لیڈر آف اپوزیشن نے آج ہاؤس میں بتایا ہے. دیکھیں ہمارے وہاں پہ ایک کاؤنٹنگ اسکرین اور اس کے ساتھ مشین لگی ہوئی ہے اسمبلی میں, وہ کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی ہے. یہ اسمبلی میں یہ حال ہے اور لاکھوں پولنگ سٹیشنز پہ مشین کا کیا حال ہوگا. پاکستان میں ٹیکنالوجی کی جتنی ترقی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. دیکھیں دس از ود ال انٹینشن, یہ بدنیتی کا ایک ثبوت ہے. پہلا بھی الیکشن عمران خان نے جو ہے وہ دھاندلی سے جیتا, اب وہ دوسرا بھی جیتنا چاہتے ہیں.
پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا ان کی حکمرانی کا مزید. یہ اگلا 1.5 سال کے بھی متحمل نہیں ہو سکتا. عوام مہنگائی سے مر گئے ہیں. عوام کے جو ہے وہ بالکل ایک بٹی میں دوزخ میں ایک آگ میں جل رہے ہیں اس وقت مہنگائی کی. اور حکومت ڈینائل میں ہے کہ مہنگائی نہیں ہے, ساری دنیا میں ہے, فلاں جگہ ہے, امریکہ میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, فلاں جگہ بھی ہے. ایک سیکنڈ مجھے دے دی, جی پلیز, جی فرمائیے, 2 منٹ مجھے. یہ سارا سلسلہ جو ہے نا یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, بصیرت ایک ریاست کے نہیں افورڈ کر سکتے. اور جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا کوورٹلی یا اوورٹلی, جنہوں نے بھی سپورٹ کیا وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. He has become a liability. عمران خان and his party is a liability. ان کے ممبران کو پتا ہے, ان کے ممبران جو ہیں, بہت سے ممبران ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. بالکل میں آپ کو ایک اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں, ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کا کوئی ان سے بات چیت ہو جائے, کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے تو ہم وہ لوگ جو ہے they will ultimately leave the party. جو بھی طریقہ کار اس کا قانونی ہوگا وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. لیکن میں دوبارہ آپ کی بات پہ آتا ہوں کہ ہم نے اس کو چیلنج بھی کرنا ہے, تمام قانونی راستے جو ہیں اپنانے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پروسیجر میں چینج جو ہے نا, جو میری عقل کے مطابق, جو ناقص عقل کے مطابق جو ہے, یہ بیسیکلی یہ جو پریروگیٹو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل جو ہے اپنی آبجیکشنز جو ہے آلریڈی جو ہے کہہ چکی ہوئی ہے, ان رائٹنگ جو ہے دے چکی ہوئی ہے. تو اب اگر حکومت جو ہے وہ ایک اپنا طریقہ کار جو ہے وہ امپوز کرنا چاہتا ہے الیکٹریٹ کے اوپر جو ہے, اور ووٹ کی عزت دوبارہ جو ہے پامال کرنا چاہتے ہیں, پاکستان جو ہے وہ دھاندلی والے الیکشن جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا. مگر ابھی ہمیں جو ہے شفقت محمود صاحب کہتے ہیں کہ آگے 2 سال ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو مسائل ہیں عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے یہ اگلے 2 سال میں ہم عبور کر لیں گے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ 17 اگست تک تو ہماری ٹرم ہے, ہم رہیں گے, اس کے بعد 3 مہینے کا وقفہ ہے, اس کے بعد الیکشن جو ہوں گے وہ مڈ نومبر میں ہوں گے. آپ لوگوں کی کیلکولیشن بھی یہ ہے کہ ابھی بھی الیکشن میں 2 سال باقی ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ الیکشن, میں اس کیلکولیشن کے ساتھ ایگری نہیں کرتا خان صاحب, قطعی طور پہ ایگری نہیں کرتا. الیکشن جو ہے وہ 2 سال 5 سال کی جو مدت جب بھی ایکسپائر ہوگی وہ 5 سال کے اندر ہونے ہیں. ان کے اوپر وہ 3 مہینے جو ہے آپ ٹاپ اپ نہیں کر سکتے. دوسری یہ بات جو آپ نے کہی ہے, دیکھیں 40 مہینے کے اندر ان کے وعدے 90 دن کے تھے, پھر وعدے جو ہے وہ سال کے ہوئے, وہ وعدے پھر 2 سال کے ہوئے, پھر انہوں نے کہا 2021 جو ہے وہ ترقی کا سال ہے. وہ یہ اسٹریچ ہوتے جاتے ہیں. دیکھیں جو لوگ 3 سال میں جو 3.5 سال میں 40 مہینوں میں پرفارم نہیں کر سکتے, وہ 1.5 سال میں کس طرح کریں گے؟ بالکل کوئی دور تک آثار نظر نہیں آ رہے. آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کے مانیٹری پالیسی جو ہے اس کے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے, پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہیں. ہماری وی ہیو پریکٹیکلی بیکم اے کالونی آف آئی ایم ایف ہمیں جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے. ہمارے جو بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے اس کے ساتھ جو ہے مائکرو مینجمنٹ جو ہے ہماری کی جا رہی ہے, فائنینشیل مینجمنٹ کی جا رہی ہے بائی آئی ایم ایف. ان حالات میں آپ کس طرح سروائیو کریں گے؟ آپ کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ اس میں 30% کے قریب تو ایروڈ ہو گیا ڈیویلیویشن کی وجہ سے. بجائے اس کو بڑھانے کے, بجائے ہمارے جو حالات ہیں جیو پولیٹیکل حالات ہیں اس میں کوئی اس میں ڈیفنس کی بھی ہم کیپیبلٹی بڑھائیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے جو گیس کی پرائسز بڑھائی ہیں, تیل کی پرائسز بڑھائی ہیں, باقی چیزوں کی پرائسز بڑھائی ہیں, عوام کو ریلیف دیں بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں. اس میں عوام کو ریلیف دیں. ہم نے بھی تو دی تھی, میں نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا, 54 روپے پہ ہم نے چینی لی تھی 2013 میں, اور 2018 میں جو ہے ہم 52 روپے کی چھوڑ کے گئے تھے. اسی طرح باقی پرائسز جو ہے لوور چھوڑ کے گئے تھے. باوجود تمام ریٹ بڑھانے کے آج بھی سرکولر ڈیٹ جو ہے نا وہ بالکل سپر سونک سپیڈ کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم 1100 ارب چھوڑ کے گئے تھے, اب 3000 ارب کے قریب کہیں پہنچ رہا ہے. پورا تو نہیں وہاں پہنچا لیکن اس کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے. بہت شکریہ جناب خواجہ محمد آصف ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد سب سے اہم موضوع آج جو قوانین منظور ہوئے ہیں ان کا تعلق پاکستان میں الیکشن کے انعقاد سے, اور اس میں بنیادی کلیدی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں ان قوانین کے تحت. کیا یہ عمل درآمد ان پہ ہو سکتا ہے؟ الیکشن 2023 میں ہو سکتا ہے. اس میں پاکستان میں ان معاملات کے جو سب سے اہم
تجربہ کار شخصیتیں ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج پارلیمنٹ سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی مل گیا، قوانین بھی منظور ہو گئے، مگر اس کے باوجود یہ سوال ابھی برقرار ہے کہ کیا پاکستان میں الیکشن 2023 میں الیکٹرانک ووٹنگ یا آئی ووٹنگ عملی طور پہ ممکن ہوگی یا نہیں، کیونکہ بہرحال انتخابی کارروائی پر عمل کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے ناقدین اس قانون کو الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ سے متصادم بھی قرار دیتے ہیں اور آئین کے شق 222 کے مطابق پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جس کے تحت الیکشن کمیشن کے کسی اختیار کو سلب کرنے یا کم کرنے کا تاثر سامنے آئے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن پچھلے کئی ماہ سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے طریقہ کار، رازداری سے استعمال اور اس کے سیکیورٹی فیچرز پر متعدد اعتراضات اٹھا چکا ہے اور حکومت کی تسلی کرانے پر الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہے۔ قانون بن گیا ہے مگر سوالات بہرحال برقرار ہیں۔ مثال کے طور پر کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ملک میں بڑے پیمانے پر استعمال ممکن ہے؟ کیا ووٹنگ مشین میں چھیڑ چھاڑ یا سافٹ ویئر تبدیل نہیں ہو سکتا؟ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی انٹرنیٹ ووٹنگ کیا ہیک نہیں ہو سکتی؟ کیا اوورسیز پاکستانی آزادانہ دباؤ کے بغیر رائے کا اظہار کر سکیں گے؟ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے انتخابی حلقوں کے تعین اور ان کی ووٹرز لسٹ بننے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کا عملہ اتنا تربیت یافتہ ہے کہ وہ ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہوگی اس کو باقاعدہ پراپر طریقے سے چلا سکے؟ کیا پاکستان میں ووٹرز اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ مشین استعمال کر سکے؟ کیا بیرون ملک مقیم ملازمت پیشہ پاکستانی اور بزرگ شہری اپنا ووٹ خود کاسٹ کر سکیں گے یا ان کی جگہ کوئی دوسرا بھی ووٹ ڈال سکتا ہے؟ سوالات ہیں اپنی جگہ اور یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بہرحال اس حوالے سے پارلیمنٹ نے آج کثرت رائے سے قانون بنا لیا ہے، منظوری دے دی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی امور پہ اوورسائٹ کرنے والی نامور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ایکسپرٹ آرگنائزیشن پلڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب احمد بلال محبوب۔ احمد بلال محبوب صاحب، آج کی صورتحال یہ ہے کہ بہرحال پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے یہ قوانین منظور کر لیے جس کی گفتگو ہم ہوتے رہے، بیرون ملک پاکستانی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو۔ کیا لازم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اپنی پوری کوشش کرے کہ اس قانون پر عمل درآمد کروائے اور اس حوالے سے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرے کیونکہ اب قانون بن گیا ہے؟ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت تاریخی کامیابی کا دن ہے۔ اس کے اوپر بہت سے سوالات تھے کہ یہ بل پاس بھی ہو سکے گا یا نہیں۔ حکومت نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے حلیفوں کو مینیج کیا اور ان کے ریزرویشنز کو درست کیا، ان کو ایڈریس کیا اور پھر بالآخر یہ کامیابی سے یہ قوانین پاس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ سوالات جو آپ نے اٹھائے ہیں یہ بالکل لیجیٹیمیٹ سوالات ہیں، ہر ایک کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ہم بھی یہ سوالات اٹھاتے رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آلریڈی چونکہ ایک آرڈیننس موجود تھا اور آرڈیننس ایک ویلڈ پیس آف لیجسلیشن ہوتا ہے، تو اس آرڈیننس کی وجہ سے آلریڈی الیکشن کمیشن اس کے اوپر کام شروع کر چکا ہے اور اس کی تیاریوں میں وہ مصروف تھا اور وہ اس کے لیے جو ابتدائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کر رہا تھا، اور اب یہ قانون پاس ہو جانے کے بعد میرے خیال میں وہ زیادہ اعتماد اور زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی تیاری کرے گا۔ لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس بارے میں کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ ہمارے جو باقی مدت رہ گئی ہے اس کے اندر ہم اپنے پروکیورمنٹ کے جو پروسیس ہے وہ بھی پورا کر لیں گے اور اس کو ٹیسٹ بھی کر لیں گے اور اپنے ہاں ٹریننگ بھی کر لیں گے اور اس کی سٹوریج وغیرہ کے جو تمام لاجسٹک ارینجمنٹس ہیں وہ بھی کر لیں گے۔ میرے خیال میں یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا اور اس کے بارے میں شاید الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی جو ہے وہ لمٹ پہ ٹیسٹ ہوگی کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کے استعمال کی جو سابقہ ہسٹری ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ آپ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم لے لیں یا خود اسمبلی کے اندر آپ جو ووٹ ریکارڈنگ، الیکٹرانک ووٹ ریکارڈنگ کا نظام ہے، آپ دیکھیں وہ ایک مدت سے وہ 10-15 سال پہلے وہ لگا تھا اور اس کے بعد سے وہ کبھی شاید استعمال ہوا ہے۔ وہ حالانکہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب وہ ووٹنگ دیا جا رہا تھا تو وہ کتنا انیفیشینٹ نظام تھا۔ اگر وہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام ہوتا تو کتنی ایفیشینٹلی لوگ اپنے ووٹ دے لیتے اور ووٹ کاؤنٹنگ میں بھی لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہوتی، لیکن وہ نظام ہمارے ہاں چلا نہیں۔ تو اتنے بڑے پیمانے پہ الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام کس طرح سے چلے گا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو احمد بلال صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ قانون ہے
کسی بھی قسم کی ایگزیمپشن حاصل کرنے کے لیے یا اس کی کوئی ویور لینے کے لیے یا اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے پہلے تو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے اور ہم ناکام ہوئے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے ہیں یہ، کیونکہ اس کے بغیر اگر اس کو وہ کنٹیسٹ کریں گے تو پرہیپس اس کی کوئی اتنی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی، اتنا کوئی وہ سالڈ چیز نہیں ہوگی۔ جہاں تک ای وی ایم کا تعلق ہے اس میں تو بنیادی سوال ٹائم کا ہے کہ کیا اتنی مدت میں یہ چیزیں پروکیور ہو سکتی ہیں، ڈپلوائے ہو سکتی ہیں، لیکن جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ان کے ووٹنگ کا نظام ہے اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ سیکیورٹی کا ہے، وہ پرائیویسی کا ہے، اور وہ پچھلی دفعہ جب 2018 میں سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ اس کو استعمال کیا جائے تو اس وقت بھی یہ مسئلہ سامنے آیا تھا، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ نے بالآخر پھر یہ ماہرین کے کہنے پہ ایگری کیا تھا کہ واقعی یہ نظام ابھی اس حد تک ڈیولپڈ نہیں ہے کہ سیکیور ہو۔ اور ابھی حال ہی میں حکومت نے جو کوششیں کی ہیں ایک دو کنسلٹنٹس کے ذریعے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ ووٹنگ کا نظام ہے وہ سیکیور نہیں ہوگا۔ تو سیکیورٹی کا ایک بڑا تعلق دنیا کی دوسری جمہوریتیں اپنے باشندوں کو، اپنے شہریوں کو جو کہ اس ملک میں نہیں مقیم ہیں، ان کو انٹرنیٹ ووٹنگ کی سہولت فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ماڈلز ہیں ایسے کیا دوسری جمہوریتوں میں؟ جی، انٹرنیٹ ووٹنگ کی جو مثالیں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جن ملکوں کی اور ووٹروں کی تعداد اتنی بڑی ہو جتنی پاکستان کی ہے، ایسی مثال تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مثلا ایسٹونیا کی ایک مثال ہے، ایک کامیاب مثال ہے، لیکن وہ بہت تھوڑا سا چھوٹا سا ملک ہے، چند لاکھ ووٹرز ہیں وہاں پہ، انہوں نے کامیابی کے ساتھ اسے ڈپلوائے کیا ہے۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں، انڈیا میں کئی سالوں سے کوشش ہو رہی ہے، لیکن انڈیا جس کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو بڑی کامیابی سے استعمال ہو رہی ہے، لیکن انٹرنیٹ ووٹنگ کے کام میں وہ بھی ابھی تک ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ انٹرنیٹ ووٹنگ نہ ہو لیکن اپنے شہریوں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا کوئی طریقہ کار ہو، کیا وہ برطانیہ، امریکہ، دوسری جمہوریتیں کرتی ہیں کچھ اس قسم کا معاملہ؟ کچھ ملکوں میں جہاں پہ صدارتی نظام رائج ہے وہاں پہ تو کئی ملک پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی ووٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، مثلا امریکہ میں، اور کئی ملکوں کے اندر وہ اپنے سفارت خانوں میں اپنے باشندوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہاں جا کے یہ پولنگ کر سکیں۔ لیکن جہاں پارلیمانی نظام ہے، جہاں بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں نشستیں ہوتی ہیں، خواہ وہ صوبائی ہوں اور قومی ہوں، اب ہمارے ہاں بھی کوئی 700-800 کے قریب نشستوں کا معاملہ ہوگا، وہاں پہ یہ معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ پھر اسمبلی پوسٹل بیلٹ ایک ذریعہ ہے، اور پوسٹل بیلٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہیں، اور انٹرنیٹ ووٹنگ کا معاملہ بھی سیکیور نہیں ہے۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اگلے 2-1 سال میں یہ اس حد تک پہنچ جائے کہ ہم اسے ڈپلوائے کر لیں، لیکن 2023 میں یہ پورے ہمارے تمام کانسٹیچوئنسیز میں ڈپلوائے ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں ذرا ابھی سوالات ہیں۔ گویا کہ الٹیمیٹلی یہی لگ رہا ہے کہ یہ اتنا کٹھن مرحلہ ہوگا الیکشن کمیشن کا کہ بہرحال اس کو رجوع کرنا پڑے گا سپریم کورٹ سے، اور پھر وہاں پہ اپنی یہ مشکلات کو پیش کرنا ہوگا۔ پھر الٹیمیٹ فیصلہ اس کا جو ہوگا، آخر فیصلہ وہ سپریم کورٹ ہی کرے گی اس معاملے میں، اب بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ جی یہ درست ہے۔ اب میں نے آج کا جو قانون پاس ہوا ہے اس کے فائنل ورڈنگ تو نہیں دیکھی، لیکن جو مسودہ قانون پیش کیا گیا تھا اس کے اندر اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسپیسیفکلی انٹرنیٹ ووٹنگ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا تھا، بس یہ کہا گیا تھا کہ ان کے لیے ووٹنگ کا انتظام کرنا یہ لازمی ہے۔ تو اس کے لیے راستہ کھلا رکھا گیا ہے کہ آپ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی یہ انتظام کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، انہوں نے دونوں قسم کے کام پائلٹ پروجیکٹ کے ذریعے کیے ہوئے ہیں، اور اب یہ بہت ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ آ گئی ہے۔ اور آپ درست کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن یہ محسوس کرے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا عملی طور پہ اس کو انٹروڈیوس کرنا 2023 کے الیکشن میں، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑے، یا خود حکومت کو ریکمینڈ کرنا پڑے کہ وہ اس کے قانون میں کوئی ترمیم کریں اور اس کو تھوڑا سا کوئی مرحلہ وار کرنے کا انتظام کریں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔
खबर की दुनिया।